कोटली सतिया में किसी वर्कर को टिकट क्यों नहीं मिला आपको इलाका? मुझे लोगों ने इसलिए वोट दिया कि मेरे पास शेर का टिकट था, मेरी शक्ल देख के वोट नहीं दिया। आपको एतमाद में लिया गया, इतना बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं। जीका गली बाजार ईद से एक दिन पहले मसमार हो। CNW की एक्सियन नहीं हूँ मैं बता रहा हूँ 780 लग जाता है, डेंगी की कोई कैंपेन चलाता है, उस पे पर्चा हो जाता है। किस इख्तियारात की जी मेरी फिर गुजारिश सुन लीजिए। मरी कश्मीर पॉइंट पे खवातीन पे पर्चे हुए। ये मरी का इशू नहीं है, ये सियासत का इशू जरूर कि लोगों को कोई और बात नहीं मिलती। ये जो इलेक्शन हुआ है फेयर हुआ है? अगर पंजाब में फेयर हुआ है तो केपी में भी फेयर हुआ है। आप समझते हैं कि एवरीबॉडीज अंडर द लॉ? मैं समझता हूँ कोई भी कानून शिकनी करे उसे कानून के कटहरे में आना। कानून शिकनी तो सीसीडी भी कर रही है। किस कानून के तहत बंदे को कत्ल करती है? नेफे में पिस्टल चल जाना या पुलिस मुकाबले में हम कोई स्टोरी भी नहीं और बनाते ना सर। ये यही कहते हैं कि साथी छुड़ाने आए थे ना। कोई अच्छा और आपकी सीएम की अशीर बाज हाजिल है। मरी में अब मार रोड पे थीम पार्क बनेगा, 7 स्टार होटल बनेगा, क्या बनेगा? कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। आज के पॉडकास्ट में बड़े स्पेशल गेस्ट हैं। PP6 से MPA हैं बिलाल यामीन सत्ती। बहुत से इनसे सवालात करने हैं मरी डेवलपमेंट प्लान के हवाले से, और मरी में जो इस वक्त बड़ी बड़ी इमारतों को मसमार किया जा रहा है, इस हवाले से भी बातचीत करनी है। हल्के की सियासत के हवाले से बातचीत करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया MPA साहब आपके वक्त का। कैसे आप? ठीक है, आपके बुलाने का बहुत शुक्रिया। ये आपका अपना शो है, खुल के खेलेंगे सर। मुझे ये बताएं कि बिलाल यामीन सत्ती का तारुफ क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, और पहली बार ही MPA के इलेक्शन कंटेस्ट किए। इसके लिए तो बड़ी तगड़ी सिफारिश चाहिए होती है MPA के इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, नून लीग का टिकट लेने के लिए और MPA बनने के लिए। सर मेरे वालिद साहब ज़िला रावलपिंडी के चेयरमैन भी रहे। मैं बजाते खुद हल्का 4 बार नाज़म भी रहे आप सर। 4 मरतबा बल्दियाती इलेक्शन जीता हूँ और वाहिद आदमी हूँ हल्का N51 में जो ऐसा है जो बाहयात भी है। उसने 4 बल्दियात के इलेक्शन जीते हुए। नंबर 2, मैं कोई सियासत में नया नहीं हूँ। मैं एक कंटिन्यूशन हूँ एक ट्राइब की, एक फैमिली की। PMLN से हमारा एक दरीना ताल्लुक़ रहा, मुनक़ता हुआ, दोबारा हुआ। आज 15 साल से पार्टी के साथ खड़े, शाहिद खाकान नवाज़ साहब के साथ खड़े रहे, पार्टी के साथ खड़े रहे। और जब शाहिद साहब ने एक फ़ैसला किया, हमने पार्टी के साथ स्टैंड करने का फ़ैसला किया। पार्टी ने उस एतमाद पर हमें टिकट दिया और अल्लाह लोगों का भला करे, इस हल्के की आवाम ने बड़ा भरपूर एतमाद का इजहार किया। और पिछले 2-2.5 साल से इस ओहदे पर अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश है कि लोगों के जो मसाइल हैं उनको उजागर भी कर सकें, उनको हल भी कर सकें। मैं ये कह रहा हूँ कि MPA बनने के लिए बड़ी तगड़ी सिफारिश चाहिए होती है। आपके हलके में बहुत ज़्यादा उम्मीदवार थे सर। मेरा सवाल ये था। मेरी जो आप सिफारिश की बात कर रहे हैं, अल्लाह के अलावा मेरी कोई सिफारिश नहीं थी और मेरा काम बोलता था। मैं जब मियाँ साहब आए, मेरी भांजी जो थी वो ख़वातीन की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थी। पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा ख़वातीन जिसने जो लाहौर गई, वो हमने उनको मोबिलाइज़ किया। मैं पार्टी के साथ पिछले 15 साल से बिल्कुल सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़ा रहा। कई दफ़ा ऐसे डिसीजन हुए जो हमें पसंद नहीं थे, तब भी हमने उन डिसीजन की पाबंदी की। और ये तो पार्टी की आदत से सवाल होना चाहिए कि मुझे टिकट क्यों दिया। मैं समझता हूँ मेरे अलावा और एप्लीकेंट्स भी थे, लेकिन पार्टी ने जो मेरा डिसीजन किया वो मेरिट पे किया। आपके वालिद साबिक सूबाई वज़ीर, आपकी भांजी MPA रही, आपकी बहन MPA रही। ये बताइएगा कि कोटली सतिया में किसी वर्कर को टिकट क्यों नहीं मिला आपको इलावा? जी आप समझते हैं कि वो वर्कर नहीं है जिसने जलसों की कुर्सियां सीधी की। आप वर्कर की तारीफ तो बता दें लोगों को। सर बहुत से अरसे से टिकट आपके घरों में ही घूम रहा है ना सर। नहीं, मेरे घरों में इसलिए घूम रहा है सर, हर जगह पे ऐसे ही है। माँ उसामा इशफाक सरवर साहब को टिकट मिलता है, शायद खाकान अब्बासी को मिलता है, पिंडी में चोई तनवीर साहब के बेटे को मिलता है। तो जहाँ पर लोगों ने काम किए होते हैं वहाँ पर लोगों को टिकट मिलता है सर। ये कोई चंबे की बात नहीं है। बिलाल यामीन सत्ती साहब कितने ताकतवर MPA हैं इस वक्त। 65,000 लोग आपके पीछे खड़े सर। मैं ये समझता हूँ ताकत नहीं होती, अवामी मसाइल की आशनाई होनी चाहिए और उनको मुतलका जो आपका प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर असेंबली हो गई, स्टैंडिंग कमेटी हो गई, पब्लिक मीटिंग्स हो गई, और अपनी बात करनी आनी चाहिए। मैंने हद्दुल इम्कान कोशिश की है कि लोगों ने जैसे एतमाद का इजहार किया, मैं उनकी आवाज़ बन सकूँ। मरी डेवलपमेंट का जो प्लान है बड़ा ज़बरदस्त है। क्या कुछ बनने जा रहा है सर? मार रोड पर हमने देखा बड़ी बड़ी बिल्डिंग मसमार हो रही हैं,
اور جیکا گلی بازار کو بھی مسمار کیا گیا ہے. کیا کچھ بننے جا رہا ہے مری میں؟ دیکھیے مری میں ماشاءاللہ پہلے بھی جو کام ہوئے ہیں وہ پی ایم ایل این کی ہی لیڈرشپ کے ہاتھ سے ہوئے. مثال کے طور پہ آپ کی موٹر وے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس کی ابتدا بھی اور انتہا بھی میاں نواز شریف صاحب نے کی. صحیح. اس کے علاوہ آپ کی جو چیئر لفٹ ہے پتریاٹا میں وہ میاں نواز شریف صاحب کے ادوار میں ہوئی. پی ایم ایل این نے ہمیشہ یہاں کے ذرائع آمد و رفت کو بہتر کیا. یہاں پر جو ٹورسٹ کا جو انفلو ہے وہ 85 کے بعد جب میاں صاحب اس صوبے کے وزیر اعلیٰ بنے اور انہوں نے جو کام کیے اس سے یہاں پر ٹورزم کو بہت زیادہ اس کا انفلیکس آیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ دیگر جماعتوں نے بھی کام کیے ہوں گے لیکن اگر صرف مری ڈسٹرکٹ سے پی ایم ایل این کے کام نکال دیے جائیں تو پھر آپ کی عمر شاید اتنی نہیں ہوگی. میں نے 1985 کی سڑک بھی دیکھی ہے اور آر ایم کے روڈ اب جو بن رہی ہے اس کو جب دوبارہ بنایا گیا میں اس کا بھی شاہد ہوں. سر یہ بتائیے گا کہ مری میں جو آپریشن ہوا آپ نے 65,000 ووٹ لیے, آپ کے جو اوپر ایم این اے ہیں اسامہ اشفاق سرور 1,49,250 ووٹ لیے. آپ کو اعتماد میں لیا گیا کہ ہم اتنا بڑا آپریشن کرنے جا رہے ہیں. جیکا گلی بازار عید سے ایک دن پہلے مسمار ہوتا ہے. جو دہائیوں سے ڈیکڈ سے بیٹھے ہوئے تھے ان کو عید بھی سکون سے نہیں گزارنے دی. آپ ریکویسٹ کر سکتے تھے, دونوں نمائندے تھے کہ خدا را عید گزارنے دیں, عید کے بعد آپریشن کر لیجیے گا. سر میری گزارش یہ ہے کہ مجھے آپ بتا دیجئے کہ کتنے لوگوں کی وہ دکانیں مسمار کی گئی, اس پہ آپ کا ریسرچ ہوگی, وہ چیک کر لیجئے. سر ان میں سے کسی کی آواز بتا دیجئے کہ جناب خلیل شور کر رہا ہے, جمیل شور کر رہا ہے, رفیق شور کر رہا ہے, اسماعیل شور کر رہا ہے. آپ نے سوال کیا, مجھے جواب مکمل کرنے دیں. میرے جواب مکمل کرنے دیں. میری گزارش اتنی ہے کہ جو لوگ افیکٹی ہیں ان تمام لوگوں کو گورنمنٹ آف پنجاب نے نہ صرف ان کی جگہ کے پیسے دیے, ان کے اس جو بلٹ اپ پراپرٹی تھی اس کے پیسے دیے, بلکہ جو کاروبار وہ کر رہے تھے اس کے بھی انہوں نے 1 سال کے کیلکولیٹ کر کے ان کو شور کون کر رہے ہیں, وہ پولیٹیکل عناصر جن کے پاس اعتراض کرنے کی کوئی اور چیز نہیں ہے, ان کا اعتراض ہے اور وہ اس کا وویلا کر رہے ہیں. مال روڈ پہ جن جگہوں کی گرائی جا رہی ہے اس میں ہمارے پارٹی کے پریزیڈنٹ شامل ہے, اس کا بھی گر رہے ہیں ہم. لیکن میں مری میں 1985 سے جب خاقان عباسی الیکشن لڑے اس سے پہلے کا میں مری آتا ہوں. یہاں حبیب بینک سے لے کر نیچے ایک گھڑی لگی ہوتی تھی, یہ ایریا گرین بیلٹ ہوتا تھا. آپ کو بھی پتہ ہے وہ کیسے بنے, مجھے بھی پتہ ہے وہ کیسے بنے. پھر بھی ان لوگوں کو گورنمنٹ آف پنجاب کمپنسیٹ کرے گی. پھر بھی ان لوگوں نے جنہوں نے, کس کو نہیں پتا کہ مری کے بائی لاز کیا ہیں, گراؤنڈ پلس 2 یہ تھے. آج یہ ملٹی جو بلڈنگز بنی ہیں ملٹی سٹوریز سب کو پتہ ہے کیسے بنی. تو وہ اس وقت کو بھی سوچتے جب وہ اس کے لیے جو گورا لکھ کے چلا گیا, اس کے لیے جو بائی لاز بنے ان پہ انہوں نے توجہ نہیں دی. میں سمجھتا ہوں وہ لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں اور ان میں سے آواز اکا دکا کی آ رہی ہے اور وہ بھی پولیٹیکل کلر میں آ رہی ہے. ان کی وابستگی بڑی واضح ایک جماعت کے ساتھ ہے, ایک جماعت کے عہدیدار رہے, میں نام نہیں لینا چاہتا. خود جا کے سینئر منسٹر کو اپنا کیس پیش کیا, میں ساتھ گیا, آگے بات ہوئی. چیزیں جو گورنمنٹ سمجھتی ہے, جو پبلک ایٹ لارج, مری والوں کا بھی ہے اور مری پورے پنجاب پورے پاکستان کے لوگوں کا بھی ہے, ان کے لیے جاذب نظر رکھنا, قوانین پہ عمل کرانا. اب تو مری بصد احترام لگ رہا ہے انتظامیہ کا اور رائیونڈ والی سرکار کا. سر نہیں, ناٹ ایٹ آل. مری میں آپ کے اہلیان مری کے جتنے کاروبار ہیں مری کے اندر وہ تمام اسی وجہ سے ہیں کہ وہاں پہ ٹورسٹ آتا ہے. پری پارٹیشن بھی آتا تھا. اوکے, آپ نے کہا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے, پی ٹی آئی کا نام لے لیں آپ, وہ کر رہی ہوگی, وہ ہر جگہ کرتی ہیں ایسے. نون لیگ بھی کرتی ہے جب اپوزیشن میں ہوتی ہے. سر عید کا دن تھا, میں نے گزارش کی کہ ان کو نوٹس ملے, وہ کوٹوں میں گئے, وہاں سے فارغ ہوئے. جہاں پر بھی گورنمنٹ کوئی جگہ ایکوائر کرنا چاہے, جہاں پر بھی پورے پاکستان میں یہ گورنمنٹ کا رائٹ ہے, وہ جگہ لے سکتی ہے. میرا سوال نہیں ہے, میرا سوال یہ ہے کہ عید کا انتظار کر سکتی تھی انتظامیہ, کر سکتے تھے. عید, نان عید, اینی ڈے, محرم ہوتا, عید نہ ہوتا, محرم نہ ہوتا, چھوٹی عید ہوتی, سال میں 2 دن چھوٹی عید ہوتی, بڑی عید ہوتی, یہ کسی بھی دن سے, جمعہ ہوتا, اتوار ہوتا, کہ منڈے کو نہیں ہوا جی, ٹیوزڈے کو ہو گیا, یہ کوئی اعتراض نہیں ہے. انہوں نے گرنا تھا, لوگوں کو سال سے پتا تھا, لوگوں نے انگیج ہوئے, لوگوں نے پیسے لیے, جن کی بلڈنگز گری ہیں ان میں سے تو کوئی اعتراض نہیں کر رہا.
تو کیا پروجیکٹ بن رہا ہے جیگا گلی میں سر؟ جیگا گلی میں آپ ایک باٹل نیک تھا مری میں، اس وقت اس کی بہت سی چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں. وہاں پہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ذرائع آمدرفت کو بہتر کرنے کے لیے اس کو کھلا کر کے ایک بہترین سڑک بنائی جائے. سر سوائل ٹیسٹ کروائے گئے اس زمین کے بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے بلال میری گزارش سن لیں، میں سی این ڈبلیو کی ایکسین نہیں ہوں. میں آپ مجھے بتا دیں، میں کہہ رہا ہوں جو میری جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں نے جو چیک کیا ہے. آپ مجھے بتا دیے کہ سوائل ٹیسٹ نہیں ہوئے، میں آپ کو کل رپورٹ بھیج دوں گا. آپ مجھے بتائیے کہ جناب اس کے لیے جو بھی کسی محکمے نے چیک کرنا تھا وہ نہیں ہوا، مجھے بھی آپ الزام لگا دیجئے، میں آپ کو کل دے دوں گا. لیکن اسی محبت کے ساتھ اس پہ چلائیے گا کہ بلال صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے، ہم غلط کہہ رہے تھے. پورا محلہ چلا گیا نا سوائل ٹیسٹ، اتنے بڑے بڑے انجینئر. میں بھی آپ کے حلقے سے گزر کے جاتا ہوں. ایک نام بتا دیں جس کی بلڈنگ گری اور وہ شور کر رہے. ایک نام بتا. سر میں نے گھر کے جو لوگ تھے، بلڈنگ نہیں سر، جو نیچے آبادی گری ہے. کون سی؟ یہ جو بارشیں ہوئی ہیں اتنے بڑے. آپ لینڈ سلائڈ کی بات کر رہے ہیں، میں لینڈ سلائڈ پہ آ جاتا ہوں. آپ وہ پہلے آپ اور بات کر رہے ہیں، اب آپ لینڈ سلائڈ. ذرا ان کی پراپرٹی آنر، آپ کا گھر گر گیا کسی آفت سے مثلا، اس سے پہلے لینڈ سلائڈ مری کا ایک فینومینا ایگزسٹ کرتا ہے. یہ پہلی لینڈ سلائڈ نہیں ہے مری میں. پچھلے سال پڑھنا میں لینڈ سلائڈ آئی، آپ کے علم میں ہے؟ جی بالکل ہے. 9 گھر گرے، مالک تھے، گھروں کے مالک تھے. گورنمنٹ آف پنجاب نے 20 لاکھ روپیہ فی گھر ان متاثرین کو دیا. وہ روڈ دوبارہ ریکنسٹرکٹ کی. آج آپ اس پہ آپ اور میں 20 لاکھ روپیہ گھر کا دیا. 20 لاکھ میں جو بنیاد ہوتی ہے نا سر، وہ بھی دیکھیں آپ جس لیول کی گورنمنٹ کی کمپنسیشن دینے کا ایک یارڈ سٹک ہے، اس کے مطابق ملتی ہے. یہ کسی کو 5 سٹار گھر اگر کسی نے بنایا ہے تو اس نے اپنے شوق سے بنایا ہے. آپ نے اگر گھر میں ٹائلیں لگائی ہیں، آپ نے گھر میں ماربل باہر سے امپورٹ کر کے لگایا ہے اور کہیں کہ ہمیں کمپنسیشن میں بھی یہ دے دیجئے، تو یہ ممکن نہیں. 20 لاکھ پر کبھی کچھ نہیں آتا. یہ تو چلیں آپ کا یہ میں کہتا ہوں ہمارے ہاں 7-8 لاکھ روپے لوکل پتھر سے گھر بنتا ہے، ٹینیں لگتی ہیں، لکڑی لگتی ہے. میں وہاں کا رہنے والا ہوں. آپ شاید کے پی سے ہیں، میں پنجاب کا رہنے والا ہوں، میں پہاڑی علاقے کا رہنے والا ہوں. مجھے آپ 20 لاکھ دے دیجیے، میں 3 کمروں کا آپ کو پہاڑ کے مطابق گھر بنا کے دے دوں گا. 20 لاکھ؟ جی ہاں. 5 لاکھ کی واش روم نہیں بنتی. چلے آگے چلتے. نہ آپ کے لیول کی نہیں بنتی ہوگی، جس لیول کا تھا اس لیول کی بنتی ہے. سر جو جیگا گلی گھر گرے وہ تو بڑے قیمتی تھے، کروڑوں کی بھی قیمت تھی بھائی، کروڑوں کی بھی مالکیت تھی. ان لوگوں کو بھی پیسے نہیں ملے نا. ان کی آپ آنرشپ ڈیڈ لے آئیے کہ جناب یہ صاحب ہیں، مسٹر الیاس ہیں، مسٹر فرید ہیں، مسٹر اسلم ہیں، مسٹر جنید ہیں، یہ ان کی رجسٹری ہے، یہ ان کا خسرہ نمبر ہے، یہ ان کی ملکیت ہے. ان کی ملکیت پہ ان کا گھر بنا ہوا تھا. وہ ایک اللہ کی طرف سے ایک آفت آئی، اس میں گر گیا، تو اس پہ حکومت کمپنسیٹ کرے. جن کے ہیں رائٹس ان کو پروٹیکٹ کریں گے. لیکن اگر کوئی انکروچر ہے تو مجھے بتائیے اس کے لیے ہم کیا کریں گے. ایک سال میں یہ پروجیکٹ جیگا گلی کا بننا تھا. آپ سے میں اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ عوامی نمائندے ہیں. ایک سال میں نہیں بننا تھا. اس کا جب ایوارڈ ہوا ہے 18 منتھس اس کا ٹائم تھا. اس کا پروجیکٹ کو سٹارٹ کرتے ہوئے، زمین کو ایکوائر کرتے ہوئے، ان لوگوں کو پیمنٹ کرتے ہوئے ایک وقت لگا. جو لوگوں کو ان میں سے کوئی بھی اٹھ کے کورٹ میں چلا جاتا تھا، ہائی کورٹ تک یہ کیسز گئے اور وہاں سے انہوں نے وہ لوز کیا. اس کے بعد انہوں نے پیمنٹس ریسیو کی، جگہ خالی کی. آپ نے کوئی بتا دیجئے کہ وہاں پر کسی نے کوئی زور زبردستی کی ہو، کوئی ڈنڈا چلایا ہو. سر میں تو دیکھتا ہوں جب لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں، پروٹیسٹ جو پولیٹیکل لوگ ہیں، جب لوگ پروٹیسٹ بلال کریں گے، 780 کا مقدمہ درج ہو جاتا ہے. میں پھر گزارش کر رہا ہوں، ہو جاتا ہے 780. جب آپ ریاست پر الزام تراشی کریں گے ان لوگوں پر ہوتا ہے. ریاست پر اس طرح کے الزامات لگائیں گے جن کی گراؤنڈ ریالٹی کوئی نہیں. آپ مجھے صرف تعداد بتا دیجیے جیگا گلی میں کتنے لوگوں کو پیمنٹ ملی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں 128 متاثرین تھے، 124 کو لاس آف بزنس 1 سال کا ملا جی. اور جو لینڈ کے پیسے تھے وہ 2 لوگوں کو ملے. 126 ابھی ملے. جس کی آپ کی دکان نہیں ہے، آپ میرے کرائے دار ہیں، میری زمین ہے، تو زمین کے پیسے میں لوں گا، کرائے کے پیسے آپ لیں گے. آپ کا لاس آف بزنس ہوا ہے، لینڈ لارڈ میں ہوں. جو اپنی آنرشپ پروو کرے گا اس کو پیمنٹ ہوتی ہے، جو لاس آف بزنس پروو کرے گا اس کو لاس آف بزنس ملا ہے. دیکھیں میں پھر سمجھتا ہوں مری 32 مال روڈ کے لوگ اور 80-90 لوگ جیگا گلی کے نہیں ہیں.
مری آپ بات کریں کہ آپ نے بیرتی میں آپ ابھی تک پانی نہیں دیا، بالکل میں سمجھوں گا ہم سے یہ ابھی تک کوتاہی چل رہی ہے. سر آپ سے میں گرین بسز کا سوال کروں گا. آپ کے جو علاقے میں ڈیولپمنٹ کے ورک ہوئے ہیں، جو آپ ٹری ہاؤس بنا رہے ہیں، لفٹ کی جو ایکسٹینشنز ہو رہی ہیں، جو سیرگاہ بن رہی ہیں، اس حوالے سے ضرور سوال ہوگا. سر میں نے پہلا سوال ہی آپ سے مری کی ڈیولپمنٹ سے پوچھا. میں نے یہی گزارش کی. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آگے چلتے ہیں. سر میاں نواز شریف صاحب مری آتے ہیں، سی ایم جو ہیں مری آتی ہیں، آپ نظر نہیں آتے. مری کی انتظامیہ زیادہ نظر آتی ہے، اسامہ اشفاق سرور بھی بہت کم نظر آتے ہیں. میری گزارش سن لیجئے. ہم بھی بہت سی میٹنگز میں بیٹھے اور ایک آدھ میٹنگ ایسی بھی ہوئی جس میں ہمیں نہیں بٹھایا گیا، تو ہم نے اس پہ اپنی آواز ریز کی. ہم نے لیڈرشپ کو پیغام دیا، ہم نے لیڈرشپ کو کنوے کیا کہ یہ جو آپ نے ہمیں باہر نکال کے میٹنگ کی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے مناسب نہیں. ہم پارٹی لیڈرشپ کے آگے کوئی بندوق لے کے نہیں کھڑے ہوتے، اپنی آواز پہنچاتے. جو میں اپنے حد تک کم از کم کہتا ہوں میں نے پہنچائی. ویسے مری میں میاں صاحب نے اور سی ایم صاحبہ نے کتنی میٹنگز کی؟ میرے خیال سے درجن کے قریب کی ہے. سب اٹینڈ 8-9 کے قریب ہم نے اٹینڈ کی. 2-3 ایسی ہیں جو ہم نے نہیں اٹینڈ کی. ویسے میٹنگ سے باہر نکال دینا 2.25 لاکھ کے قریب ایم این اے اور ایم پی باہر نکال دینا یا نہ بلانا بے توقیدی ہے نا. ان کی پریورٹی یہ وہ لیڈرشپ ہے. مجھے لوگوں نے اس لیے ووٹ دیا کہ میرے پاس شیئر کا ٹکٹ تھا. ایسے ہی ہے. مجھے لوگوں نے میری شکل دیکھ کے ووٹ نہیں دی. آپ کو 4 بار ناظم بھی بنایا لوگوں. جی میرا وہ اور علاقے سے بنا. میں اس وقت بھی ایک بار میرے پاس شیر کا نشان تھا. میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہم لیڈرشپ کو اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے جو میں نے کیا ہے کہ یہ میکنزم ٹھیک نہیں، لیکن لیڈرشپ پھر بھی جو ڈیسائیڈ کرے ہم لیڈرشپ کے ساتھ. مریم اورنگزیب صاحبہ پنجاب سے آ کے میٹنگ اٹینڈ. مریم اورنگزیب پنجاب کی سینئر منسٹر ہیں. مریم اورنگزیب اس دھرتی کی رہنے والی ہیں. مریم اورنگزیب اس وقت پورے صوبے کے معاملات کو دیکھ رہی ہیں. وہ ڈان ٹو ڈسٹ، ڈسٹ ٹو ڈان. صبح فجر سے لے کر میں نے ان کو عشاء کے بعد تک دیکھا ہے کہ وہ گورنمنٹ لیول کے ڈیسیژنز میکنگ میں ہوتی ہیں. ادھر کو کوئی مری گئی نہیں. میں آل اوور پنجاب کی بات کروں، ان کو اعتماد ہے پارٹی لیڈرشپ کا، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. میں بہت اچھی بات ہے وہ مری سے بلانگ بھی کرتی ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ 2.25 لاکھ کے قریب ایم پی ایم این اے ووٹس لیتے ہیں لیکن ان کو امپورٹنٹ میٹنگز میں نہیں بٹھایا جاتا. ایسا نہیں ہے. میں نے آپ کو پھر گزارش کرتا ہوں کہ اگر 10 میٹنگ ہوئی ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے 1 یا 2 میٹنگز میں مجھے اور اسامہ صاحب کو نہ بلایا گیا. اس کی 8 میٹنگز میں ہمیں بلایا بھی. آن اوتھ یہ کہہ سکتے ہیں، آن اوتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مری میں جو اس وقت انتظامیہ ہے، اے سی ڈی سی ہیں، زیادہ طاقتور ہیں یا ایم پی ایم این اے زیادہ طاقتور ہیں؟ کہ طاقتور کیا چیز، آپ یہ کوئی کشتی کا اکھاڑا نہیں، بات کرنے کی بات ہے. سر میری گزارش سن لیں. مثال کے طور پہ گورنمنٹ اس وقت آپ کو شاملات کے حوالے سے گورنمنٹ نے ایک پابندی لگائی جس کو اے سی ڈی سی نے امپلیمنٹ کرنا ہے. میں پٹواری نہیں ہوں، میں اے سی نہیں ہوں، میں ڈی سی نہیں ہوں کہ میں نے فرض جاری کرنا ہے. وہ آرڈر کرتے ہیں، ان کا ریونیو اسٹاف اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے. میں نے اس کی آواز اٹھائی. میں سمجھتا ہوں میرے لوگوں کا حق ہے، میں ان کی آواز بنا. میں نے نہ صرف اسمبلی میں اٹھائی، بورڈ آف ریونیو کے لوگ یہاں پر آئے. شاملات پہ جو لیجسلیشن ہو رہی ہے مری والوں کی، ان سے میٹنگ کروائی. میں بیٹھا، اس میں ایم این اے کے نمائندے بیٹھے، سردار حسن صاحب بیٹھے، جو لوگ اس سیاسی جماعت سے وابستہ نہیں ہیں وہ بھی اس میٹنگ میں بیٹھے، وکلا کو لے کے بیٹھے، اور ممبر بورڈ آف ریونیو جو ایس ایم بی آر نے بھیجے. یہ میری ڈیوٹی ہے. میں سمجھتا ہوں میں نے اس کو آواز کو ریز کیا، لوگوں کے مسائل کو گورنمنٹ کے سامنے رکھا. گورنمنٹ کی سرکاری مشینری کے لوگ آ کے بیٹھے، انہوں نے ہمارا پرابلم سمجھا، اس کو ریزالو کرنے کی طرف جائیں گے. مجھے کچھ ذرائع نے بتایا کہ مری میں ایم پی اے ایم این اے سے زیادہ طاقتور جو ہے نا، میں نے طاقتور شاید مجھے میں کہتا ہوں شاید کشتی میں ڈی سی صاحب مجھے گرا لیں، شاید کشتی میں ڈی سی صاحب میں ذرا بوڑھا آدمی ہوں، وہ جوان آدمی ہے. اب آپ طاقت کی جو بات کر رہے ہیں، باقی میں جو عوام کا منتخب نمائندہ ہوتا ہے اور با کردار ہوتا ہے، جس کو بات کرنا آتی ہے، جو بات کر سکتا ہے، وہ کبھی کمزور نہیں ہوتا. سر 780 لگ جاتا ہے، ڈنگی کی کوئی کمپین چلاتا ہے، اس پہ پرچہ ہو جاتا ہے. کس کے اختیارات کی بات؟ جی میری پھر گزارش سن لیجیے. مری کشمیر پوائنٹ پہ خواتین پہ پرچے ہوئے، یہ جو آپ سے پہلے جو ایم این اے تھے یا ایم پی اے تھے وہ بھی اسی مری میں تھے. 3-4 احترام اسی گورنمنٹ میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ شاہد خاقان عباسی اور راجہ اشفاق ایم این اے تھے. 2/3 میجورٹی کے ساتھ ان کی بات نہیں مانی گئی. یہاں پر چنگی کا ٹیکس لگا. 97 کی بات کر رہا ہوں. ایک چیئرمین پی آئی اے تھے، دوسرے صوبائی وزیر تھے. لوگوں نے ان کی بات نہیں سنی. لوگوں نے ایک موومنٹ چلائی جہاں پر لوگ انوالو ہوئے. یہاں پر کون سے لوگ انوالو ہیں؟ 32 بلڈنگز مال روڈ پہ ہیں، 50-60 متاثرین وہاں گئے، جو تمام لوگ پیسے لے چکے ہیں. یہ مری کا ایشو نہیں ہے، یہ سیاست کا ایشو ضرور ہے.
کہ لوگوں کو کوئی اور بات نہیں ملتی. لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہمارے ایم پی اے اور ایم این اے سے زیادہ با اختیار حسن اورنگزیب ہے. دیکھیں لوگوں کو ان کو کیا تاثر اس بات کا ملتا ہے یا لوگ اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں. لوگوں کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. وہ بھائی ہے ہمارا, وہ سیاست کی خواہش رکھتا ہے, وہ سیاست میں آئے گا تو ہم اس کے دست و بازو ہوں گے. نیکسٹ ایم این اے ہے یا میئر ہے حسن اورنگزیب؟ ویسے کیا آپ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں وہ پارٹی میں جہاں پر بھی ٹکٹ اپلائی کریں گے, وہ میئر کا کریں, ایم پی اے کا کریں, ایم این اے کا کریں, میں سمجھتا ہوں ان کے لیے ٹکٹ حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اور جہاں تک میرا تعلق وہ آپٹین بھی کر لیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں ٹکٹ ان کو ہم سے مل بھی جائے گا, اور میں ایز فار ایز آئی ایم کنسرن میں ان کا دست و بازو ہوں گا. اگر اسامہ اشفاق سرور ایم این اے آتے ہیں, آپ کو حسن اورنگزیب کی وجہ سے بیک فٹ پہ جانا پڑتا ہے, آپ بیٹھ جائیں گے؟ میری ذات بیٹھ جائے گی. آپ کی ذات بیٹھ جائے گی جی. یہ تو بڑی قربانی ہے سر. نہیں کوئی قربانی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جہاں پر میں پہنچا ہوں اللہ کی مہربانی کے بعد اس گھرانے کی بدولت پہنچا ہوں. جیگا گلی بازار تو سارا مسمار, اس سے باہر نکل کے بھی کوئی گفتگو. مسجد پہ بات کرتے ہیں نا, مسجد پہ بات کرتے ہیں. مسجد کے حوالے سے علماء کرام نے پریس کانفرنس کی, دارالعلوم سے دارالافتاء سے فتویٰ بھی آ گیا. اس حوالے سے آف دا ریکارڈ آپ کی ڈی سی صاحب سے کیا بات ہوئی؟ میں نے دیکھا آپ پچھلے دنوں ڈی سی صاحب سے بارہا آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہی, کیا کچھ بات چیت ہوئی آپ سے؟ میں اس مسجد کے سامنے سمجھتا ہوں کہ جو ڈیسیژن میٹنگ میں ہوا تھا میاں نواز شریف صاحب کی موجودگی میں, چیف منسٹر کی موجودگی میں اس کا شاہد ہوں, اور میاں صاحب نے اس مسجد کو گرانے سے روکا تھا. جی ہاں. تو پھر یہ علماء کرام کو کیوں, کون کہتا ہے کہ ہم اس کو شہید کریں گے؟ اس کا جواب علماء کرام دے سکتے ہیں. اگر مسجد شہید ہوتی ہے تو ایم پی اے صاحب کہاں سٹینڈ کریں گے؟ جہاں میری پارٹی سٹینڈ کرے گی میں وہاں سٹینڈ کروں گا. علماء کے ساتھ, عوام کے ساتھ. جہاں میری پارٹی سٹینڈ کرے گی میں وہاں سٹینڈ کروں گا. آپ کے دور اقتدار میں ایک نئی روایت چلی ہے سر. 14 اگست تو کوئی بڑا معیز قتل ہوا, آپ نے صوبائی اسمبلی میں اس کے لیے آواز بھی اٹھائی, لیکن جب اس کے والدین پروٹیسٹ کرنے لگے کہ ہمارے اس کے والدین میں سے کسی نے پروٹیسٹ نہیں کیا, ریکارڈ کیجئے. سر دیکھیں میں پھر گزارش کر, قتل کہاں سے نکلا یہ میں اور آپ یہاں پر بیٹھ کے لوگوں کو بتاتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. ہمیں پہلے ہفتے سے پتا تھا کہ اس کی روٹس کہاں پہ ہیں. پولیس نے ہمیں اعتماد میں لیا. جس گھر میں قتل ہوا ہو اس کے دائیں بائیں کے لوگوں کو اگر پکڑنا ہے تو ان کو اتنا بریدنگ سپیس دینا پولیس کا بنتا تھا کہ وہ ڈائی ڈاؤن ہوتے, ان تمام چیزوں کو کنیکٹ کیا جاتا, اور کنیکٹ کرنے کے بعد آج لوگوں کو پتہ ہے. میں معیز کے قتل کے حوالے سے سیکشن 144 لگ گیا نا سر. چلے قتل سے کہ جب قاتل نہیں پکڑے گئے, پروٹیسٹ ہونے دیکھیں جب آپ پولیٹیکل رنگ دیں گے نا, دیکھیں میری پھر گزارش ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے والد, اس کی فیملی کے لوگ کوئی انوالو تھے, ان کو کہیں پر بات کرنے سے روکا گیا. وہ میرے سے بھی منسلک تھے, ایم این اے صاحب سے بھی رابطے میں تھے, سردار حسن صاحب سے بھی تھے, سینئر منسٹر صاحبہ کے بھی نوٹس میں تھا. تو میں سمجھتا ہوں ہم ان کی آواز پہنچا بھی دیتے. وہ احتجاج میں شامل نہیں تھے. ہاں ایسے عناصر جو کسی بھی ایشو پر, خواہ وہ جھیکا گلی کا ایشو ہو, خواہ وہ مال روڈ کا ایشو ہو, جو ان کا ذاتی ایشو نہیں ہے لیکن ان کو سیاست میں کوئی اور چیز ایسی ملتی نہیں ہے, تو اس طرح کے ایشوز پہ مائلیج لینے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کو نہیں لینی چاہیے. ان کو آپ عناصر کہتے ہیں. اگر کل آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں, آپ عناصر سے میری پھر گزارش, پروٹیسٹ کا طریقہ ہے سر. مری کا ایک صحافی عبدالحمید عناصر نہیں ہو سکتا. ملکہ راجہ طفیر صاحب جو ہیں وہ انجمن تاجران کے صدر ہیں. انجمن تاجران کے 2 گروپوں میں فائرنگ ہو تو مجھے بتائیے انتظامیہ کیا کرے؟ مری کی ایک حساسیت ہے, یہاں پہ ٹورسٹ آتا ہے. اگر اس کو لا لیسنس دیکھے گا, ٹورسٹ یہاں سے کے پی میں چلا جائے گا, ٹورسٹ یہاں سے اور ڈیسٹینیشنز پہ چلا جائے گا. دس از دا پرائم ڈیوٹی آف دا ایڈمنسٹریشن. میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ بات کی, میں نے اسپیکر کو کہا ایڈجرنمنٹ موشن لگی معیز قتل کیس میں. ڈی پی او مری سے لاہور آئے. لاہور آنے کے بعد انہوں نے بند کمرے میں اسپیکر کے سامنے بتایا کہ سر یہ فائنڈنگز ہیں. ہم صرف یہ ویٹ کر رہے ہیں تھوڑا زخم پرانا ہو جائے, اسی گھر کے اندر قتل ہے, ہم یہ چاہتے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں یہ مناسب بات ہے. یہ یعنی آج اللہ نہ کرے کسی گھر میں کوئی بچہ قتل ہو جائے اور اسی کے گھر کی خواتین پر الزام آ جائے تو وہیں سے ان کو لے کے جانا یہ کوئی مناسب بات نہیں. پولیس نے بالکل ٹھیک ڈیسیجن لیا, ان کو وقت دیا, ان کنیکشنز کو جوڑا اور لوگوں کے سامنے لا. آپ کو سراتے ہیں, آپ نے یہ تو فلور آف دی ہاؤس بھی بات کی. میں یہ کہہ رہا ہوں جو مری کے تاجران یا 500-700 لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تھا پچھلے سال, ان پہ مقدمات درج ہوئے. اس میں شاہد خاقان عباسی بھی گئے تھے, صداقت عباسی گئے تھے. چلیں صداقت عباسی آپ کے, میں نے کہا نا یہ اس دور کے شاید یہ کل کے میں کہا شاہد خاقان عباسی صاحب اس ملک کے سب سے بڑے عہدے پر رہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کے ذمہ دار انسان ہیں اس علاقے کے.
میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں انہوں نے جا کے جہاں پر جو گفتگو کی وہ قوانین کے اندر تھی. جن لوگوں نے قوانین سے باہر گفتگو کی, اسٹیٹ کو تھریٹ کیا, اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز کو تھریٹ کیا, اسٹیٹ کے آفیسرز کو تھریٹ کیا, ان کے خلاف کارروائی ہوئی, جو میں غلط نہیں سمجھتا. تو یہ بتائیے گا کہ اب آگے چلتے ہیں. آگے بات یہ ہوتی ہے کہ مری میں جب یہ بلڈنگز بن رہی تھی, میں نے آج ایک شخص سے پوچھا, وہ تو کہہ رہا ہے ہر لنٹر کا ہر فلور کی رشوت ہوتی ہے یہاں پہ. تو الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی. کس کے خلاف میری گزارش سن لیجیے. اب مجھے بلال اس کا جواب دینے دیجیے. آپ نے بات کی پیسے دے کر بنتے رہے, جو دے رہے تھے وہ اندھے تھے, انہیں قوانین کا علم نہیں تھا. مری کے تگڑے تاجر ہیں سارے جن کی بلڈنگز آئی ہیں, میں نے وہ اس لا سے اویئر نہیں تھے, اس قانون سے لابلد تھے, کوئی اچانک آئے تھے نہیں. اس قانون کو جانتے بوجھتے پیسے دے کر ایک لنٹر اور بائی گندا, وہ ذمہ دار ہیں. پہلے وہ لوگ دیکھیں, میں نے اور آپ نے مری کی حفاظت کرنی ہے, صحیح, میں نے اور آپ نے مری کے قوانین, بنے ہوئے قوانین پر اس کو کرنا ہے. میری قیادت کا یہ قصور ہے کہ وہ یہاں پہ ٹورسٹ کو کمفرٹیبل کرنا چاہتی ہے, مری والوں کے لیے اپرچونیٹیز آف بزنس پیدا کرنا چاہتی ہے. وہ موٹر وے بناتی ہے, وہ آپ کو ہوٹل ٹیکس اس نے آپ سے مری سے ایک لمبے عرصے تک ختم کیے رکھا, آپ کا ٹول ٹیکس آپ پر نہیں ریورس کیا انہوں نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں پی ایم ایل این کی ادوار میں ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ ٹورسٹ کے لیے ایزمنٹ پیدا کی جائے, وہ آئیں تو پرسکون طریقے سے, پر اعتماد طریقے سے. آج آپ اپنی فیملی کے ساتھ مال روڈ پہ جانے کے پریفر کرتے نہیں کرتے؟ میرا معصومانہ سوال یہ ہے کہ جب یہ بلڈنگز بن رہی تھی, آپ کہہ رہے ہیں رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں, تو کسی ایک بیوروکریٹ کے خلاف بھی کوئی تعدیبی کارروائی ہوئی ہے؟ آپ جن کا نقصان ہوا ہے ان کو جانا چاہیے. آپ کا نقصان ہوا ہے, آپ کی بلڈنگ گری. سر 90s میں تو آپ پہ بھی مقدمات ہوئے, کیا ہو سکتا ہے اس میں نے عدالتوں میں فیس کیے. سر میں نے عدالتوں میں فیس کیے. آپ اگر اپوزیشن میں میں نے عدالتوں میں فیس کیے, میں نے ان مقدموں کو عدالتوں میں فیس کیا ہے. میں عدالتوں سے بری ہو کر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. آگے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مقدمہ ہوتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا سر. مریم نواز صاحبہ جیل اصلاحات میں چیف جسٹس کے سامنے پکار رہی تھی کہ میرے پاس پانی پینے کا گلاس نہیں تھا, میں نے گڑ کھایا, وہ ٹوٹی ہوئی پیالی کے ساتھ کھایا. یہ ہوتا ہے اپوزیشن میں. ایسے ہی ہے. ہم نے دیکھا پی ٹی آئی کے لوگ نکلتے ایسا نہیں ہے. ذرا آپ تو بڑے اچھے ادارے کے ساتھ جڑ کے کام کر رہے ہیں. ذرا پتہ کیجئے کہ جیل مینول کے مطابق عمران خان صاحب کو رکھا گیا یا وہ دیسی مرغے کھا رہے ہیں, دیسی گھی میں کھا رہے ہیں, ایکسرسائز کر رہے ہیں. ذرا اس کو تھوڑی سی تحقیق. 4 ماہ ہو گئے ہیں, فیملی سے ملاقات نہیں کروائی گئی. یہ جیل مینول میں سر ساتھ یہ بھی پابندی لگتی ہے جب ہائی کورٹ کی ڈائریکشن پہ کہ آپ آ کر کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے. وہ اس ملک کا قیدی ہے, وہ آرڈر سیٹیسفائیڈ ہو گیا. وہ شیر افضل مروت صاحب اس میں وکیل تھے, وہ آرڈر سیٹیسفائیڈ ہو گیا. اس ملک کا قیدی ہے, اس ملک کا قیدی ہے, اور اس کو جیل مینول کے ذریعے ہینڈل کیا جاتا ہے. ذرا جیل مینول پڑھ لیجئے کہ قیدی کے لیے کیا ڈائریکشنز ہیں. قیدی کے لیے وہ انڈر ٹرائل پرزنر نہیں ہے, ان کا کیس کنوکٹڈ ہے اور کنوکشن کے دوران وہاں پر اندر ہے. تو اس جیل مینول پہ باقی قیدیوں کی طرح بھی ان کو عمل کرنا پڑے گا. سر کیسے کنوکشن ہوتی ہے پاکستان میں؟ کیسے ہوتا ہے سن لیتے ہیں نا. میاں نواز شریف صاحب, میاں نواز شریف کو ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کنوکشن ہے, ظلم ہوا ہے. اور بتائیں, اور ان کو بھی کہنا چاہیے جنہوں نے ساتھ ہو کے شادیانے بجوائے, جنہوں نے آج جو لوگ اس بات پہ, آپ کو بڑی مشہور تقریر ہے وہ نکال کے پڑھیے گا, کہ میں اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں. جی ہاں, ایک وہ, اور دوسری وہ جو ہمارے سینیٹر صاحب تھے, اللہ بخشے, مشاہد صاحب نے. دیکھیں, آپ جب بھی کسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, آپ نے گورنمنٹ میں کبھی نہیں کہا کہ آپ تو گورنمنٹ میں بیٹھ کے جنرل باجوہ کی تعریف کرتے تھے. آپ تو گورنمنٹ میں بیٹھ کے کہتے تھے کہ گورنمنٹ میں چلا رہا ہوں. آپ گورنمنٹ میں بیٹھ کے کہتے تھے کہ جناب جو فیصلے ہیں وہ میرے فیصلے ہیں. مجھے بتائیے کیا قصور تھا آرمی چیف کا کہ بطور ڈی جی آئی ایس آئی جو اس کی ذمہ داری تھی, اس نے جا کے پرائم منسٹر آف پاکستان کو انفارم کیا. 24 گھنٹے کے اندر اس کو اس کے دفتر سے انپریسیڈنٹڈلی نکال دیا گیا. جتنا با اختیار وزیر اعظم وہ تھا, عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. میں یہ دیکھیں, جب آپ کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر بات کریں کہیں پر بھی, تو ہسٹری کی دونوں سائڈز کو دیکھ کے بات کریں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ میاں نواز شریف صاحب سے 3 بار اقتدار چھینا گیا؟ ایک بار 58(2)B کے ذریعے 93 میں, ایک بار مارشل لا لگا کر, اور ایک بار سپریم کورٹ سے ایک بے نظیر کی شہادت,
یوسف رضا گیلانی کا اقتدار چھینے جانا, ذوالفقار علی بھٹو کا پھانسی لگنا, کیا یہ اپنے کارکنوں کی ان کے پاس 10-20 ہزار کارکن نہیں؟ میری بات سن لیجیے, میری بات سن لیجیے. ان کے پاس 10-20 ہزار کارکن نہیں تھے کہ یہ بھی کہتے فلاں ادارے پہ چڑھ دوڑو؟ نہیں. جو ملک کا بہت سے راز شاید خاقان عباسی کے سینے میں ہوں گے, اس نے سینے میں رکھے ہوں. بہت سی چیزیں نواز شریف کو پتہ ہوں گی, اس نے سینے میں رکھی ہوں. مجھے بتائیے ایک سائفر صرف اقتدار بچانے کے لیے لہرایا جائے؟ آپ سیاست پہ بات کر رہے ہیں. یہ بھی جو آپ مری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, یہ بیٹھ کے انہوں نے نہیں ملاقاتیں کی حکومت سے. ان سے پوچھیے گا, کسی دن ان کو بٹھائیں, انہوں نے پوچھے کتنے کروڑوں کی آفر دیتے تھے آپ لوگوں کو کہ ہم سے پیسے لے لیں. اس حکومت نے پیسے لینے سے انکار کیا. بلائیے ان لوگوں کے جن کی بلڈنگز گری. یہ تو روزے عیاں کی طرح سب کچھ بڑا کلیئر ہے. کیا کلیئر ہے؟ ظاہر ہے جس کی بلڈنگ کرتی ہے وہ آفر تو کرتا ہے, لیکن سر قیدی نمبر 804 کا اقتدار 4 سال سے کم تھا. میری قیادت نے یا میری سینئر منسٹر نے, اس کی فیملی نے, ایم این اے نے, میں نے, ہم نے ان کو ٹھکرایا اس بات پہ. ٹھکرایا, اچھی بات کی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ قیدی نمبر 804 کا اقتدار تو 4 سال کے ساتھ تھا. اس سے پہلے تو نون لیگ کی گورنمنٹ تھی. 13 سال سے آپ کے صوبے میں اقتدار میں عمران خان. مجھے وہاں کی کچھ چیزیں ایسی گنوا دیں جو پنجاب سے بہتر آپ سمجھ. سر میں تو بڑا مایوس ہوں, سچی بات ہے. اور ہم تو 7-8 یا 10 کلومیٹر کا علاقہ ہے جو ہم کے پی میں آ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے دیول سے آگے کوالہ تک, کوالہ بھی پنجاب میں آتا ہے. کافی وہاں پر محرومیاں ہیں. ہم دیکھتے ہیں پنجاب میں صفائی کر رہے ہوتے ہیں لوگ روڈ میں, کھیتوں میں, جو کبھی نہیں ہوا. قابل تعریف ہے. میں یہ کہتا ہوں جناب والا کہ 804 کا اقتدار 4 سال نہیں 13 سال سے ایک صوبے کو پاکستان کی بات دیکھیں. اختیار صوبائی حکومت کے پاس جو ہیں وہ کے پی کو مثال بنا کے دکھا دیتا. نہیں مثال دکھائی. وہ 13 سال میں کبھی ایک وزیر اعلیٰ, کبھی دوسرا وزیر اعلیٰ, کبھی تیسرا وزیر اعلیٰ, کبھی چوتھا وزیر اعلیٰ, جن کی سوچ یہ ہو کہ وہ عثمان بزدار جیسے شخصیت کو, جہاں پر علیم خان موجود تھے, جہاں پر حسنین دریشک موجود تھے, میں ان فیملیز کو اچھی طرح جانتا ہوں, ان کی پولیٹیکل سٹینڈنگ تھی, ان کو پیچھے رکھ کر عثمان بزدار صاحب میری طرح پہلی مرتبہ ایم پی اے بنے, ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. صرف کس وہ تو کوئی استخارہ وغیرہ ہوا؟ استخارہ نہیں ہوا اس پر. یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کی حکومتیں گھڑوں سے نہیں چلتی کہ آپ نے پرچی کسی کی نکالی اور اس کا نام نکل آیا کہ جناب یہ این سے شروع ہونا چاہیے, آج کے دن میں یہ ہونا چاہیے. یہ پتھر کے دور میں یہ نظام چلتا تھا کہ آپ کو جو تھے وہ بتایا کرتے تھے کہ جناب نجومی آپ نے رکھے ہوتے تھے. ویسے ایک سوچنے کی بات ہے کہ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ آف پنجاب کے مقابلے میں کے پی میں پرفارمنس بہت بیک فٹ پہ ہے. جیت کیسے جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف 2/3 اکثریت. اس بار بھی مقتدرہ خلاف تھی پاکستان تحریک انصاف کے کہ کے پی بھی نہ جیتی. یہ آپ کہہ رہے ہیں, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. یہ جو الیکشن ہوا ہے فیئر ہوا ہے سر؟ اگر پنجاب میں فیئر ہوا ہے تو کے پی میں بھی فیئر ہوا ہے, اور اگر پنجاب میں کوئی سمجھتا ہے کہ انفیئر ہوا ہے تو پھر کے پی میں بھی انفیئر ہوا ہے. تو پھر 2018 کا بھی تو انفیئر ہی تھا نا. اب میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہم وی شوڈ ناٹ گو انٹو ہسٹری کہ اس ملک کی ان چیزوں کے ساتھ کیا ہوتا رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ڈیلیورنس کی بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پنجاب میں آپ کے ساتھ آپ کا ایریا ہے کے پی کا, بالکل میرے حلقے سے ملک کا ہے. اپنے ذرائع آمد و رفت دیکھ لیں, میرے ذرائع آمد و رفت اپنے ہاں تعلیم دیکھ لیں. ابھی چلے میرے ساتھ, یہ راجہ بازار چلتے ہیں DHQ ہاسپٹل میں, ہولی فیملی میں 40% آپ کا پیشنٹ ہوگا جو میرے ہسپتالوں میں علاج کروا رہا ہے. میرے ہسپتال مینس مریم نواز نے جن ہسپتالوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے, دوائی دی ہے, میڈیسن دی ہے, بہترین ڈاکٹرز دی ہیں, بہترین لیبارٹری دی ہے, آپریشن کی بہترین فیسلٹیز دی ہیں, وہاں پر آ کے آپ علاج کراتے ہیں. آپ ایک بہت پرانا آپ کا ہاسپٹل ہے, اس کے علاوہ آپ کوئی ایسا بڑا ہاسپٹل آج تک 13 سالوں میں بلڈ نہیں کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں آپ سے میری مراد پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں سے. آپ نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کو 3 بار جبراً ہٹایا گیا اقتدار سے. ابھی میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ہے, کیوں نہیں فری اینڈ فیئر انکوائری کروائی آج تک؟ کیوں جنرل مشرف کو تو آپ عدالت پیش نہیں کر سکے سر؟ میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا میں احتساب کروں گا. یہ میں سمجھتا ہوں اس ملک میں شاید ابھی خلا موجود ہے چیزوں کی بہتری کا, اس طرف چیزیں جا رہی ہیں. ایک ہم نے دیکھا ہے طاقتور شخصیت جنرل فیض حمید کا 14 سال کی سزا ہوئی ہے, اور تو صرف جنرل فیض ہی ملوث تھے. یہ ملک اور قومیں تب ترقی کرتی ہیں جب تمام ادارے اپنے لکھے ہوئے آئین کے اندر رہ کر اپنے کام کریں. ہم دعا گو ہیں. اس وقت ادارے اپنے آئین کے حدود و قیود میں کام کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟
میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سر. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری فیصلے بھی ہو جاتے ہیں, جیسے ہم نے دیکھا 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی, سارا کچھ آئینی ترمیم تو اسمبلی کرتی ہے, آئینی ترمیم سینٹ کرتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں وہاں پر ایک تعداد ہے جس کو ٹچ کرنا پڑتا ہے, وہ اگر ہوئی ہے تو عوام کے نمائندوں نے کی. جبرن فیصلے ہوتے ہیں نا سر. آج تک ہم نے دیکھا سی ایم کے پی کے ہے, 4 کروڑ آبادی کا وہ صوبہ ہے, آج تک ملاقات نہیں کرنے دی ان کو, اپنی پارٹی کے چیئرمین سے سزا یافتہ. بلال صاحب جیل مینول پڑھ لیجئے, ملاقات کا طریقہ کار جیل مینول میں لکھا. سر ہائی کورٹ کے آرڈر لے کے جاتے ہیں, ہم بھی کبھی جیل مینول پڑھ لیجئے. میں پھر گزارش کروں گا جیل مینول کو پڑھ لیجئے. جیل مینول میں کیا ہے؟ سزا یافتہ سے نہیں ملاقات. سپرنٹینڈنٹ آف جیل کی ول اینڈ وش ہے. مطلب اتنا طاقتور؟ جی اتنا طاقتور ہے. اس مینول کے مطابق جو قانون لکھا گیا ہے, اس نے جیل کا نظام چلانا ہے, اور اس نے جیل کے نظام کو چلانے کے لیے اس کو بہت با اختیار ہے جیل کے اندر. صرف ایک قیدی کے ساتھ ہی ہے؟ ایک قیدی کے ساتھ نہیں, جو بھی وہاں پہ ایریٹنٹ فیکٹر ہوگا, جو بھی جیل کے اندر یا جیل کے باہر ایسے حالات پیدا کرے گا جس سے ملک اور مملکت کو نقصان ہو, اس سے یقیناً. ویسے دیکھا جائے اس قیدی نمبر 804 پر جو مقدمات بنے, توشہ خانہ کا پہلا مقدمہ بنا, 3 سال سزا ہوئی, عدت میں نکاح والا مقدمہ بنا, سائفر والا مقدمہ ہوا, تینوں اڑ گئے سر. کہاں پہ اڑ گئے؟ ہائی کورٹ سے. کب؟ میں بتا دیتا ہوں, یہ جو عدت والا فیصلہ تھا یہ تو سیشن کورٹ مجوکا صاحب نے اڑا دیا, بھری ہو گئی عمران خان. میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی سزائیں ختم ہو گئی اور ان کو غلط جیل میں رکھا گیا؟ نہیں, ابھی تو اور مقدمات میں جیل میں. سر آج اگر آپ طاقت سے میاں صاحب رہتے ہیں, ہم نے میاں صاحب کو بری ہوتے ہوئے دیکھا ہے. مجھے یاد ہے جب میاں صاحب کو پاکستان آئے, جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پروسیڈنگ ہو رہی تھی, یہی میاں صاحب کو منٹوں میں سزائیں ہوتی تھی اور سیکنڈز میں میاں صاحب کو بری کیا. میں بیرسٹر گوہر چیئرمین بنے, اعلان ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کے بعد بیرسٹر گوہر کو چیئرمین بنا دیا. میں باہر ریکارڈنگ کرنے گیا پارلیمنٹ کے سامنے, انہوں نے, اور بیرسٹر علی ظفر نے پریس کانفرنس کی, اندر آیا تو میاں صاحب بری ہو گئے, جشن منا رہے تھے. یہ تو ہماری عدالتوں کا حال ہے سر. یہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. آپ کو اگر عدالتی سسٹم سے اختلاف ہے, بہت سے پاکستانیوں کو ہے, جس کو بری ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ عدالتیں اچھی ہیں. آپ کو وہ عدالتیں یاد ہیں جو کہتی تھی گڈ ٹو سی یو؟ گڈ ٹو سی یو. آپ کو آئی واز دیئر. یس. آپ کو وہ عدالتیں یاد ہیں جو کہتی تھی کہ میں کس ایم پی اے کو کہوں؟ وہ کون چیف جسٹس تھا جو یہ کہتا تھا؟ ثاقب نثار صاحب تھے. کہ یہ تو حکومت گرانا. دیکھیے اصولوں, جب آپ کوئی بھی گیم کھیلیں, آپ کوئی بھی ملک چلائیں, آپ کوئی بھی گھر چلائیں, کسی ایک کو بڑا ماننا ہوتا ہے. ملک کے آئین کے مطابق وزیر اعظم, آپ کے پاس 2/3 اکثریت ہے, پنجاب میں بھی بڑے طاقتور ہیں. نہیں, 2/3 اکثریت نہیں ہے, سمپل میجورٹی کے ساتھ ایک گورنمنٹ ایگزسٹ کرتی ہے کولیشن میں. سر اپوزیشن کو ملا کر نا آپ بڑی آسانی سے آئینی ترمیم لے آتے ہیں. ابھی تو 28ویں بھی آ سکتی ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سب کو سارے افیکٹ ہی ہیں نا. پاکستان تحریک انصاف کو تو ابھی ہے, پیپلز پارٹی ہے, آپ ہیں. بتائیں نا, ان جو ججز صاحبان تھے, ثاقب نثار صاحب تھے, عمر عطا بندیال تھے, جسٹس اعجاز الاحسن تھے, جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی تھے, جسٹس ان کو کانسٹیٹیوشنل کھوسا صاحب تھے, ان کو کانسٹیٹیوشنل کور حاصل ہے. ان کے فیصلوں ترمیم کریں نا, ان کی سپریم کورٹ سے تو تصاویر تو اتار دیں. ان کے فیصلوں کے خلاف, کسی بھی جوڈیشل فیصلے کے خلاف, سول کورٹ میں کیس ہار جاتا ہوں, میں اس سے مطمئن نہیں ہوتا, میں سیشن میں چلا جاتا ہوں. ترمیم کریں, ان کو سزائیں دیں. میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس بات پہ جس پہ کانسٹیٹیوشنل کور حاصل ہے, خواہشات تو کی جا سکتی ہیں لیکن عمل کرنا ممکن نہیں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب اور حنیف عباسی صاحب پر کیسے بلیڈر قسم کے مقدمات درج کروا دیے تھے. درست, لیکن احتساب کسی کا نہیں کر سکے نا. آپ جوڈیشری کے احتساب کا یہ طریقہ کار ہمارے آئین میں فیل. ترمیم تو کرنی چاہیے. آپ نے اتنا کچھ کر دیا, صوبائی اسمبلی کا ممبر ہوں, ججز کو اپنے متحد کر دیا, آئینی عدالت بن گئی. میرا ترمیم سے تعلق ہو, آواز تو اٹھا سکتے, اگر میں ایوان بالا کا ممبر ہوں, اگر میں ایوان بالا کا ممبر ہوں, میں قومی اسمبلی کا ممبر ہوں, تو میں اپنی ود ان پارٹی یہ آواز ضرور اٹھاؤں. لیکن چونکہ میں صوبائی اسمبلی کا ممبر ہوں, وہاں پر آئینی ترمیم کے حوالے سے میرا کوئی رول نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جن ججز نے غلط فیصلے دیے تھے, ان کی سپریم کورٹ سے تصاویر اتارنی چاہیے, چاہے بھٹو صاحب کو پھانسی دی, چاہے عمران خان صاحب کو سزائیں ہو رہی ہیں. سن لیں, اگر یہی نظام عمران خان کے ساتھ ہو گیا نا, عمران خان ان مقدمات میں ود ان آورز باہر آ جائیں گے. یہ تو آپ کو بھی پتا ہے, جیسے میاں صاحب آگے. یہ بتائیے گا کہ مری میں اب مار روڈ پہ تھیم پارک بنے گا, 7 اسٹار ہوٹل بنے گا, کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں بنے. وہ گرین بیلٹ تھا, گرین بیلٹ میں شفٹ ہو.
اتنے باخبر ہیں کہ کچھ جی ہاں. بھی نہیں بنے گا. جی ہاں, میاں صاحب نے اوپنلی کیٹیگوریکلی کہا کہ کچھ نہیں, بس گرین گورنمنٹ آف پنجاب نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہاں پہ گرین بیلٹ بنے گا, جو گرین بیلٹ تھا. میاں صاحب سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو یہ بتائیے, مری بہت پسند کرتے ہیں, ہر وہ آج سے نہیں پسند کرتے. بہت عرصے سے. وہ جب وزیر نہیں تھے, جب وزیر اعلیٰ نہیں تھے, تب بھی ان کی مری کے ساتھ ایک یادیں. مری ایک بہت خوبصورت علاقہ ہے, مری کا موسم بہت شاندار ہے, اور وہ اس کے ساتھ منسلک تھے ہیں. میں ان کے ساتھ جو مجھے چند ملاقاتوں کا موقع ملا, میں نے انہیں مری والوں کے لیے اور مری کے لیے بہت درد مند پایا. بہت درد مند پایا. یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ مری میں ایم پی اے صاحب, میں مری کے لوگوں سے کہہ سکتا ہوں کہ آف دا ریکارڈ بھی اور آن دا ریکارڈ بھی, کہ مری میں نہ تھیم پارک بنے گا, نہ 7 اسٹار ہوٹل بنے گا. جسٹ لوگوں کے موجودہ حکومت نے اس کو گرین بیلٹ بنانے کا ڈیسیژن کیا. یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کے دور میں یہاں پہ کیا لیگل کام ہوا؟ یہ جن سٹوریز کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ 2 ادوار میں ہوئی. ایک چودھری پرویز الہی صاحب کے ادوار میں پیسے لے کر بلڈنگز بنائی گئی, ایک عثمان بزدار صاحب کے دور میں پیسے لے کر ملٹی سٹوریز بنائی گئی. جب آپ کو پتہ ہے میں پیسے دے کر اگر ڈرائیونگ لائسنس بنوا رہا ہوں تو میں جعلی بنوا رہا ہوں. اگر میں گورنمنٹ فیس کے علاوہ میرے سے کوئی پیسے لے رہا ہے, اگر میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوں تو وہ میں قانون کے تحت نہیں کر رہا. اسے وہ کہتے ہیں ہم نے کمپاؤنڈنگ کروائی. اٹ واز کمپاؤنڈنگ کی فیس اور ساتھ رشوت دی گئی. کمپاؤنڈنگ یعنی یہ تو ہو سکتی ہے کہ آپ نے 2 منزلوں کی اجازت ہے اور اوپر ایک بیلکنی سے بنا لی, ایک چھوٹا سا کمرہ بنا لیا, وہ کمپاؤنڈ ہو گیا. 4 سٹوریز کمپاؤنڈ ہی پاس ہوتے تھے. میں پھر گزارش کروں, اس کو کمپاؤنڈنگ کہتے ہیں, لوکل گورنمنٹ ایکٹ اور بلڈنگ بائی لاز میں ہے. لیکن کمپاؤنڈنگ کسی بھی اسٹرکچر کا کچھ 2%, 4%, 5% وائلیشن کو ریگولرائز کرنے کے لیے. وہ پوری بلڈنگ کو جو 2 منزلہ ہونی چاہیے, اگر وہ 8 منزلہ بن گئی ہے تو وہ کمپاؤنڈنگ کے زمرے میں نہیں آتی. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مری میں جو آپریشن ہو رہا ہے, کوئی نون لیگ, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی کے بلا تفریق آپریشن ہو رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں مسلم لیگ کے صدر کا ہوٹل گر رہا ہے مال روڈ پہ. کیا نام تھا ان کا؟ دفتر عباسی صاحب کا گر رہا ہے. معاوضہ ملا ہے, وہ لینڈ لارڈ تھے. وہ لینڈ لارڈ بھی ہیں, اس کے بلڈنگ کے آنر بھی ہیں, مال روڈ پہ ہے. اسی طرح جیکا گلی میں بھی ان کا کوئی سیٹ اپ تھا. بہت سے لوگوں کو جو آنرز ہیں ان کو اس کی کمپنسیشن دی جائے گی, جو اپنی الٹرنیٹیو بھی کوئی ان لوگوں کو کاروبار دیے جائیں گے. سوچا جا رہا ہے اس پہ, گورنمنٹ کام کر رہی ہے نا سر, کہ کسی ایسی جگہ پر ان لوگوں کو فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ, کہ یہ لوگ جو ایسے متاثر ہوئے ہیں ان کو جو جگہ گورنمنٹ ہوٹلنگ کے لیے مخصوص کرے وہاں پر ان کو پریورٹی دے. اگر یہ وہ جگہ لینا چاہیں تو وہ لیں. ہم نے دیکھا کہ آپ سے پہلے اقتدار میں جب اسامہ اشفاق سرور کے والد صاحب تھے, شاید حقان عباسی صاحب تھے, آپ جب اس علاقے سے ناظم تھے, آپ نے بھی گس کیا ہوگا کہ مری میں سیکشن 144 بہت کم لگتا تھا. اب تو 14 اگست پہ پورے ملک میں لگتا ہے. یہ صرف آپ مری کو اس سے آئسولیٹ کیوں کر رہے ہیں سر؟ پہلے نہیں ہوا نا ایسا. ایسا بھی تو نہیں ہوا کہ ہم قمیضیں ایک قیدی کے نام کی پہن کر افواج پاکستان کو گالی دیں. ہم ایسا بھی تو نہیں ہوا کہ کرکٹ گراؤنڈز میں کھیل کے بجائے ہم سیاست کا میدان گرم کریں. اس سے پہلے ایسا بھی تو نہیں ہوا. سر اب لوگوں کے دلوں میں محبت ہے نا, پاک فوج کے لیے بھی محبت ہے اور قیدی نمبر 804 کے لیے بھی ہے سر. کچھ چیزیں ریڈ لائنز ہیں, ریڈ لائنز جن کے متعلق نیگیٹیوٹی پھیلانا. میں یہ سمجھتا قوانین پاکستان بننے سے پہلے کے آج بھی امپلیمنٹ ہو رہے ہیں, کہ کہیں میں ترمیم کر کے اس میں بہتری لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ایک ایوولوشن پروسیس ہے جو چلتا رہتا ہے, بہتری کی طرف چلتا رہتا ہے. پہلے اس طرح کا ماحول نہیں تھا. پہلے سیاست وزاداری تھی. میرا مخالف میرے پاس, میں 30-35 سال سے سیاست کر رہا ہوں اور میں کچھ 40-45 سال سے سیاست کو قربت سے دیکھ رہا ہوں. پہلے رواداری تھی. مخالف کے پاس چلا جاتا تھا, عمران خان گرے, نواز شریف ان کے پاس چلے گئے. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ میں کھڑے ہو کے داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے مجھے واپس جانے میں دیکھتا ہوں میں اے سی اتاروں گا جا کر. تو آج پھر وہ کر رہے ہیں. آج بھی آپ ضرور, آپ بڑے اچھے ادارے سے منسلک ہیں, معلوم کیجئے جیل میں کیا عیاشی کا ماحول ان کو ملا ہوا ہے. یہ تو مجھے پتا ہے کہ ان کی بہنیں کہہ رہی ہیں ہماری 4 ماہ سے ملاقات نہیں ہوئی, بیٹوں سے بات چیت نہیں ہو رہی, اور ہم بھی جاتے ہیں وہاں 4 بیٹے پاکستان کیوں نہیں آتے؟ ان کو تو ویزے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو اس اپنے NIC جو ہے
اس پہ وداؤٹ ویزا پاکستان میں انٹری دے سکتے ہیں. وہ میرے تو بھائی پولیٹیکل مائلیج کے لیے آپ نے کہا کہ مری میں قیدی نمبر 804 کی شرٹس لے کر آ جاتے ہیں, وہاں آپ جیتے ہیں, اسامہ اشفاق سرور جیتے ہیں, آپ میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ پولیٹیکل نہیں, ہم دیکھیں ہم سیاسی میدانوں میں سیاست نہیں کرنا چاہتے, ہم سپورٹس کی ترویج کرنا چاہتے ہیں, اس کو بڑھانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارے گراؤنڈ سے یاسر عرفات جیسے, ہمارا ایک بچہ عباسی ہے جو نیشنل ٹیم میں کھیلا ہے, اس جیسے بچے پیدا ہوں, یہ ماحول ہو, سیاسی نظریے کے تحت ہم لے کر اپنی سیاست گراؤنڈ میں لوگوں کے مستقبل کے ساتھ نہ کھیلیں. ایم پی اے صاحب یہ بتائیے آپ کے حلقے میں کون سے بڑے گراؤنڈز بنے ہیں جو بچے کھیلیں؟ میں گزارش کرتا ہوں کہ ہماری تحصیل کوٹلی ستیاں میں ایک بہت بڑا اسٹیڈیم اس وقت زیر تعمیر ہے, تقریباً 9 کروڑ روپے کی لاگت سے. تحصیل مری میں روات میں ایک کمپلیکس اسپورٹس کمپلیکس زیر تعمیر ہے. وہ تو جب بھی ابھی وہاں کوئی میچ ہوتا ہے جس کی مرضی آئے روک لیتا ہے, اسی طرح قلعہ میں ہے جس کی مرضی ہے روک دے, میچ کروا دے. یہاں پر جو پچ ہوتی ہیں ان کو کھدائی کر دی جاتی ہے. سر گورنمنٹ تو اس میں کریڈٹ نہیں لے سکتی کہ قلعہ کے گراؤنڈ ہم نے بنایا سر, یا میں جن گراؤنڈ کوٹلی ستیاں کی مان لیتے ہیں سر. میں جن گراؤنڈ روات کی اور کوٹلی ستیاں کی بات کر رہا ہوں, موجودہ حکومت نے اس پر تقریباً اپنے مکمل ہونے کے قریب ہیں. کسی دن تشریف لائیں, آپ مال روڈ کے 5 کلومیٹر سے باہر نکل کر بھی گفتگو کیجیے. روات تھوڑا دور ہے, اس لیے شاید آپ کے علم میں نہیں کہ وہاں پہ حکومت سر. آپ کے جو میں مری مار روڈ سے ہٹ جاتا ہوں, مریم نواز صاحبہ کے نزدیک تو مار روڈ ہی بڑا امپورٹنس ہے. مری میں لوگ پانی کو تڑپ رہے ہیں سر. پرویز الہی کے دور کے جو پائپ ہیں نا نیچے روڈ جو پتریاٹا کی طرف جاتی ہے پڑے ہوئے ہیں آج تک. آپ کس دور میں ختم ہوئے سر؟ جس دور میں بھی ختم ہوئے, آپ تو چلائے 2 سال ہو گئے. ہم نے اس پہ بات کر رہے ہیں, میں نے فلور آف دی ہاؤس پہ بات کی. 2 سال ہو گئے سر. میں نے گزارش کی, بہت بڑی لائن ہے جی, بہت بڑی لائن ہے, لیکن اس کی کاسٹنگ جو ہے اس کو جب آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ پانی تقریباً منرل واٹر سے 3 گنا زیادہ قیمت پر مری والوں کو یا ٹورسٹ کو اویلیبل ہوتا ہے. الٹرنیٹیو کچھ کر رہے ہیں, وہی سن تو لیں, تھوڑا سا برداشت کر کے سن تو لیں. اس پہ کام ہو رہا ہے. ہم 9 میگا واٹ بجلی ریکوائرڈ ہے وہاں سے پمپنگ کر کے مری میں لانے کے لیے. یہ پرپوزل دسمبر 2025 میں سینئر منسٹر کوٹلی ستیاں آئیں, ان کو جب اس پہ بریف کیا گیا تو انہوں نے پبلک میٹنگ میں اناؤنس کیا کہ ہم بلک واٹر سپلائی اسکیم کو بحال کرنے کے لیے فیزیبلٹی تیار کر رہے ہیں. فیزیبلٹی پاور ڈویژن کو دی ہوئی ہے جو پنجاب حکومت کا ہے, انرجی ڈپارٹمنٹ, وہ اس کو کیلکولیٹ کر رہا ہے کہ کیا کاسٹنگ ہے. تقریباً اس وقت وہ مکمل ہو کر توقع کرتے ہیں کہ اس مالی سال میں وہ اے ڈی پی کا میں کہہ سکتا ہوں کہ نیکسٹ بجٹ سے پہلے مری میں پانی کا بحران 50% کم ہو جائے گا. ناٹ ایٹ آل, شروع ہو جائے گا اسے اختتام کی طرف. یہ تو دیکھیں صفائی ہو رہی ہے, روڈز بن رہی ہیں, لیکن میں جب جاتا ہوں وہاں سے گزر ہوتا ہے تو وہ عورتیں سر پہ کولر لے کے آ رہی ہیں. ایسے ہی میں نے بھی دیکھا ہے, بہت باعث تکلیف ہے. لیکن ہمیں آئے ہوئے 2.5 سال ہوئے ہیں, ہم نے پانی پر اپروکسیمیٹلی 3 بلین روپیز سے زیادہ مری کے پانی پر پیسے اس موجودہ حکومت نے خرچ کیے. اس کو پانی کی جو ذخائر ہیں ان میں اضافہ کیا ہے, جو واٹر سپلائی اسکیمز ہیں ان کو ریوائیو کرنے کی بات کر رہے ہیں, اور بلک واٹر سپلائی اسکیم پر حکومت پنجاب کام کر رہی ہے. توقع کرتے ہوں کہ اس مالی سال میں اس پہ کام کا آغاز ہو جائے. ایجوکیشن کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے مری میں؟ کون سی کوئی بڑا میگا پروجیکٹ آ رہا ہے؟ کوئی یونیورسٹی بننے جا رہی ہے؟ ایک تو گورنر ہاؤس میں غالباً کوئی پی ٹی آئی کے دور میں بنی تھی یونیورسٹی, کوسار یونیورسٹی, پنجاب ہاؤس میں سوری. تو اس کے علاوہ کون سے بڑے پروجیکٹ لا رہے ہیں سر؟ میں نے دیکھا آپ کے حلقے میں کام ہو رہا ہے, خاص طور پہ کوٹلی ستیاں میں. ناٹ ایٹ آل. میں صرف آپ کے 2 پارکوں کا ذکر کر دوں جن کو آپ کبھی بات نہیں کرتے. 7 بلین روپیز گورنمنٹ آف پنجاب نے اس پہ لگائے. کون سے سر؟ پانسرا گلی پارک سر, جہاں پہ 250 ایکڑ کا جنگل تھا جس کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک ٹورسٹ فیسلٹی بنایا گیا ہے. ان قریب چیف منسٹر پنجاب اس کا افتتاح کریں گی. مور دین 4 بلین روپیز ہیز بین اسپینڈ بائی دا وائلڈ لائف اینڈ فارسٹ ڈپارٹمنٹ آن دیٹ. آپ کو یہ وہ سلوگن ہے. میں مری کا بھی نمائندہ ہوں, میں کوٹلی ستیاں کا بھی نمائندہ ہوں. اگر میں مالی طور پہ یہ کمپیریزن پیش کروں تو میں سمجھتا ہوں کوٹلی ستیاں میں اگر 20 روپے لگے ہیں تو تحصیل مری میں وہ بڑا حصہ ہے. ایجوکیشن کے لیے کون سے پروجیکٹس ہیں؟ ایجوکیشن میں اسکول آف ایمیننس جو ہیں وہ ایک کوٹلی اور ایک مری میں آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں, ان پہ کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو آپ نے یونیورسٹی کی بات کی, پہلی مرتبہ ہے یونیورسٹی جنہوں نے بنائی انہوں نے پولیٹیکل مائلیج کے لیے بنائی. جس پنجاب ہاؤس کا آپ نے ذکر کیا وہ ایکٹ میں تو دیا, 2 سال 1920 میں ایکٹ آیا, 2020 میں ایکٹ آیا اس کا. میں نے اسمبلی میں بھی
اس پہ بات کی کہ یا ہمیں پنجاب ہاؤس دیا جائے یا ہمیں متبادل جگہ اس یونیورسٹی کے لیے دی جائے. اس کی انرولمنٹ کو انکریز کیا, ان کی نئی وی سی اپوائنٹ ہوئی, جو ان کے لیکچررز تھے ان تمام کو جاب سیکیورٹی پرووائڈ کی موجودہ پنجاب حکومت کے وزیر تعلیم نے. میں یہ سمجھتا ہوں تعلیم کے میدان میں جو ایفرٹس کی جا رہی ہیں ان کے سلو ہے, بہت تیز ہونی چاہیے آپ کی ایفرٹس. جیسے آپ نہیں, سلو نہیں ہے. آپ مری کی آبادی تقریباً جو ہے وہ 4 لاکھ کے قریب ہے. جو آبادی وہاں پہ آباد ہے وہ 2, 2.25, 2.5 لاکھ سے زیادہ نہیں. لیکن ان کے بیٹے بھی تو اسلام آباد. میری گزارش سن لیجیے, میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں. یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, یہ بلال کی تنخواہ سے پیسہ کٹتا ہے, یہ بلال کی تنخواہ سے پیسہ کٹتا ہے, یہ اس کیمرہ مین کی تنخواہ سے پیسہ کٹتا ہے, یہ اس لائٹ بوائے کی تنخواہ سے پیسہ کٹتا ہے. ہم ٹیکسز دے کر جہاں پر 20 اسٹوڈنٹ ہوں اور 7 اساتذہ ہوں, وہ اسکول حکومت کو قائم رکھنا چاہیے یا آؤٹ سورس کر دینا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں آؤٹ سورس کر دینا چاہیے. جہاں پرائیویٹ اسکولز سکسیزفل ہوں اور گورنمنٹ کی مشینری کام نہ کر رہی ہو, تو میں سمجھتا ہوں وہاں پر اس کی بہتری کے لیے پبلک سیکٹر کو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ اشتراک کے ساتھ کام کرنا چاہیے. سر, پاکستان تحریک انصاف کے لیے مری میں اس وقت گراؤنڈ اوپن ہے, پروٹیسٹ وغیرہ کر سکتے ہیں, جلسے جلوس کر سکتے ہیں کیا؟ میں سمجھتا ہوں اگر وہ انتظامیہ سے اجازت لے کر کوئی اپنے احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں تو اس پہ کوئی پابندی نہیں. لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ شتر بے مہار جس بات پہ مرضی, تو وہ جو قوانین ہیں ان پہ عمل درآمد ہوگا, اور ایف آئی آرز بھی ہوں گی اگر پرمیشن. اگر قانون میں اس چیز کی اجازت لینا لازم ہے, اگر گورنمنٹ یا ادارے یا ڈی سی اے سی یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ ٹورزم ڈسٹرکٹ ہے, یہاں کی لوگوں کی معیشت اس سے جڑی ہے, اور اس وقت کوئی احتجاج کے لیے کوئی ایکٹیویٹی کرنا چاہتا ہے. ابھی تو مری کی انتظامیہ اتنی طاقتور ہے سر, کانٹ بلیو اٹ, کہ میں یقینی طور پر میں بھی 10-15 انتظامیہ کو ہمیشہ طاقتور ہونا چاہیے. پہلے نہیں تھی, ہوئی ہوگی. اب تو بہت طاقتور ہے سر. 780A کا بے لگام استعمال کرتی ہے, 4 شیڈیول میں نام ڈال دیتی ہیں. آپ تو پیشے سے وکیل ہیں. اگر 780A کے انگریڈینٹس پوری کرتی ہے کوئی ایف آئی آر, تو وہاں پہ 780A لگنا چاہیے. ایک سوشل ورکر ہیں غالباً عابد عباسی ان کا نام ہے, وہ کہتے ہیں ایف آئی آر میں نے پڑھی, وہ تو ایک کرونا کے لیے اویئرنیس دے رہے تھے, تو ان پہ پیکا کا ایکٹ کے تحت ایف آئی آر لانچ ہوگی. میں اس ایف آئی آر سے واقف نہیں ہوں, اس لیے میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہوں گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں سر, مقدمہ نمبر بتا دیتا ہوں سب کچھ, کہ وہ میں اس وقت اس سے اویئر نہیں ہوں. اچھا, میں وہ بات کر سکتا ہوں جس پہ مجھے کوئی علم. چلے آگے چلتے ہیں سر. آپ اور ایم این اے صاحب کے درمیان کوئی اختلافات ہیں یا نہیں؟ کچھ اگٹھے کم نظر آتے ہیں, آپ کے ساتھ ایک بزنس ٹائکون زیادہ نظر آتے ہیں اور حسن اورنگزیب زیادہ نظر آتے ہیں سر. میرے ایم این اے چھوٹے بھائی ہیں. سیاست میں جو بھی عہدوں پر ہوں ان میں ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے. ڈفرینس آف اوپینین ہو, مختلف چیزوں پر ہمارا کنسنسس ہوتا ہے, مختلف چیزوں پر ہمارا کنسنسس نہیں ہوتا. تو جو بات وہ سوچتے ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ ٹھیک ہے, جو بات میں سوچتا ہوں میں سمجھتا ہوں میں ٹھیک. وہ جو نیو مری جلسے میں آپ نے ان کے چچا کے حوالے سے بات کی, ان کے چچا سرور کے حوالے سے, اس وجہ سے تو نہیں ناراض آپ سے؟ عتیق سرور کا مسلم لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. عتیق سرور کو مسلم لیگ کا ٹکٹ نہیں ملا تو اس نے اپنے بھتیجے سمیت میرے سمیت ٹکٹ ہولڈرز کی مخالفت کی ہے. عتیق سرور ایک ایسا شخص ہے جو آج تک کسی یونین کاؤنسل سے گاؤں کا کاؤنسلر نہیں بن سکا. میں سمجھتا ہوں وہ ان کے نام لینے سے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی, اگر ہوتی تو وہ میرے بات کے مقرر تھے. وہ تو زیادہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں, بڑی مخالفت کی تھی, پھر وہ عوام پاکستان پارٹی میں چلے گئے تھے. اسامہ اشفاق سرور نے نہیں آج تک کوئی الفاظ کا استعمال کیا ان کے خلاف. یہ ان کا مزاج ہے, میرا اپنا مزاج ہے. آپ کا اگریسو مزاج ہے. ایک بار آپ کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی الیکشن کے بڑے قریب, کہ کوئی ہمارے ساتھ, سوری ٹو یوز دس ورڈ, کہ کرے گا تو ہم یہ کر دیں گے. عوامی الیکشن کے پاس نہیں ہوئی تھی, یہ الیکشن کے بعد ہوئی تھی. جس دن میں الیکشن جیت کر اپنے گاؤں میں گیا, میں نے اپنے والد کی قبر پر فاتحہ کی. میں بازار میں بیٹھا عام فہم گفتگو کر رہا تھا. میں نے ان کو سمجھانے کے لیے گفتگو کی کہ آپ کسی کو تنگ مت کیجیے گا, اگر آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے تو میں دیکھ لوں گا. نہیں, جو بازو والی بات کی وہ تو غیر شائستہ بات. میں نے بازو والی کوئی لفظ اگر آپ ابھی بھی نکال کے دیکھ لیں, اس میں کسی بازو کا ذکر نہیں.
آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، لیکن جو میں نے ویڈیوز دیکھی تھی آپ دوبارہ دیکھ لیں، پروگرام روک کے دیکھ لیتے ہیں سر۔ اس کے علاوہ یہ بتائیے گا، آج کل ایک پچھلے دنوں آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، آپ اسمبلی میں تقریر کر رہے ہیں، بڑے اگریسو ہیں، گھڑی چوری ہو گئی آپ کی، وہ تو توشہ خانہ میں گھڑیاں چوری ہوئی تھی، ایک اسمبلی میں ہال میں ایم پی اے محفوظ نہیں ہے، ان کی واچ لاس ہو گئی سر۔ میرے بھائی، اگر آپ کو اس کا سیاق و سباق پتہ ہے تو اسمبلی میں اس دن چیف منسٹر آئیں، پچھلے سال کا بجٹ تھا، وہاں پر پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی میں دھکم پہ تلخ کلامی ہوئی، ایون ہاتھا پائی ہوئی۔ اس لڑائی کے دوران میری آپ بھی اس لڑائی میں تھے یا میں بھی چھڑانے میں یقیناً اپنی پارٹی کے ساتھ، اپنے پارٹی کے ارکان کے ساتھ۔ کتنی مہنگی گھڑی تھی یا اس سے بڑی یادیں وابستہ تھی؟ میرے والد صاحب کی گھڑی تھی۔ اچھا، میں کہوں شاید کسی نے گفٹ وغیرہ کری ہے، والد صاحب کی تو بڑی نشانی ہوتی ہے۔ تو سر آج کل ایک بڑا ٹرینڈنگ ایشو ہے، جو ڈپٹی وزیر اعظم ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان کے نواسے کے حوالے سے کہ انہوں نے مبینہ طور پر عورتوں کو ہراس بھی کیا ہے، ایک کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ کچھ ریپ بھی ہوا ہے، اغوا کرنے کی بھی کوشش کی ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے سر؟ جہاں پر بھی لا قانونیت ہو وہ میں کروں، آپ کریں، اسحاق ڈار صاحب کا نواسا کریں، قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایوری باڈی از انڈر دا لا؟ میں بالکل سمجھتا ہوں۔ تو ان کے ساتھ بھی وہی ٹریٹ ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے۔ جو ڈی آئی جی تھے، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی تو ان کی تو باڈی لینگویج بڑی ڈیفرنٹ تھی، انہوں نے جو بی بی سی کو یا پہلے میڈیا کو بیانات دیے کہ ہم نے خواتین کو 2 گھنٹوں میں ٹریس کیا، لیکن جو ڈیلی پاکستان پہ اسٹوری اتنی کلوزنس کے ساتھ اویئرنیس نہیں ہے کہ ڈی آئی جی صاحب نے کیا کہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کوئی بھی قانون شکنی کرے اسے قانون کے کٹہرے میں آنا۔ قانون شکنی تو سی سی ڈی بھی کر رہی ہے آپ کی، کس قانون کے تحت، کس اسلام کے تحت بندے کو قتل کرتی ہے سر؟ اسلام میں تو نہیں ہے، قانون میں بھی میں نے کسی کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا نہیں، قتل ہونے کے بعد خبروں میں ضرور سنتے ہیں کہ لوگ مار دیے گئے۔ جرائم پیشہ ایک ہی جرم میں ملٹیپل ٹائمز ان لوگوں نے جرم کیے ہوتے ہیں، مطلب اگر انہوں نے ڈکیتی ریپ کیا ہے تو ایک دفعہ والا جو بھی، یہ اسٹڈی میں نے ضرور کیا ہے ان کے جتنے بھی لوگ مقابلوں میں مارے گئے کہ وہ ایک جرم میں ایک دفعہ ملوث نہیں، وہ بارہا 6 دفعہ 10 دفعہ انہی جیسے جرائم میں ملوث ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جرائم پیشہ افراد جو ہیں یقیناً ان کو ایک اپنے دفاع کا حق ملنا چاہیے، لیکن اگر وہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، ان کے ساتھی ان کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو پولیس کے کراس فائر میں اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے یا پولیس کی فائرنگ سے نہیں، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سٹوری ٹھیک ہوتی ہے سر؟ آپ نے 1996 میں ان مقدمات کا فالس تھے، فریولس تھے یا سچ تھے، آپ نے سامنا کیا، آپ سے اچھا کوئی نہیں عدالتی اور پولیس کی تیزیاں سمجھ سکتا۔ نیفے میں پسٹل چل جانا یا پولیس مقابلے میں ہم کوئی سٹوری بھی نہیں اور بناتے نا سر، یہی کہتے ہیں کہ ساتھی چھڑانے آئے تھے، وہ لاہور والے جو تیفی بٹ تھے اس کو بھی چھڑانے آ گئے، ہر کسی کو چھڑانے آ جاتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں جب اس پہ اسمبلی میں بھی بات ہوئی، اس پہ اراکین اسمبلی، میرے حلقے میں کوئی ایسا واقعہ ہوا نہیں کہ میں نے اس کو کلوزلی واچ کیا ہو۔ ڈسٹرکٹ مری میں مجھے نہیں پتا کوئی ایسا پولیس مقابلہ میں کوئی کسی شخص کو ہلاک کیا گیا ہو، تو میں محدود رہتا ہوں اپنے حلقے تک۔ آپ نہیں سمجھتے یہ کل آپ کے سی ایم کے گلے پڑ سکتا ہے سر؟ اللہ کا قانون بھی ہے سر۔ میں سمجھتا ہوں میری سی ایم باشعور ہیں، سمجھدار ہیں اور اپنے فیصلوں کی ذمہ دار ہیں۔ چلے اس سے ہٹ کے بات کر لیتے ہیں، چلے آپ نہیں ہے اس وقت سمجھے، ایک انسان ہونے کے ناطے کسی کو مار دینا، قانون سے ماورا ہو کر مار دینا، اور آپ کی سی ایم کی اشیر باز حاصل ہے، مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے۔ اس سی سی ڈی کس کے انڈر آتی ہے؟ سی سی ڈی پنجاب اسمبلی کے ایکٹ کے تحت مارز وجود میں آئی، میں نے اور حکومتی ارکان نے اس کو ووٹ دیا، اس کے تحت کرائم کو روکنے کے لیے۔ کیا یہ غلط ہے؟ تو مارنا بھی تو غلط ہے نا سر۔ میری سی سی ڈی پہ اس کی وزیر اعلیٰ نے نہیں، لیجسلیشن کے ذریعے سی سی ڈی مارز وجود میں آئی، اور سی سی ڈی کے مارز وجود میں آنے کے بعد سی سی ڈی کے بہت سے عمل سے لوگوں کو اختلاف ہوگا، اس میں اسمبلی میں بھی بات ہوتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جرائم جو ہیں یہ لمبے بال، یہ کالے ڈالے آج آپ کو ریڈیوس نظر آتے ہیں، اور ان کو ایسی آپ کو پروسیکیوشن مضبوط کرنی چاہیے کہ ایک پہ مقدمہ ہو۔ میں ایگری کرتا ہوں، پروسیکیوشن کمزور ہے آپ کی، میں ایگری کرتا ہوں کہ وہ باہر آ جاتے ہیں۔
تو اس پہ میں نے آپ سے ایگری کر لیا. لیکن آپ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں, پھر آپ نے بھی سی سی ڈی کو ووٹ کیا. بالکل میں نے ووٹ کیا اور بالکل معافی و ضمیر کے مطابق ووٹ کیا. مطلب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ غلط فیصلے ہیں آپ کی ووٹ سے؟ میں کم از کم نہیں سمجھتا. ہم نے جو ایکٹ پاس کیا اس میں سی سی ڈی کو مارنے یا مرنے کا اختیار نہیں ہے. سی سی ڈی کو کچھ اسپیشل کرائمز میں اختیارات دیے گئے. مارنے اور مرنے کا اختیار نہیں تھا جس پہ آپ نے ووٹ دیا, پڑھا ہوگا آپ نے یقینی طور پہ. جی, اس ایکٹ میں کوئی مارنے اور مرنے کی بات نہیں ہے. تو یہ تو پھر سریعام سب کچھ چل رہا ہے, اور یہی ہوتا ہے سریعام. آپ مجھے کوئی ایک ویڈیو دکھا دیں جیسے سی سی ڈی نے بندہ مار رہی ہے اور آپ کے پاس یہ جو بچی کو غلطی سے مارا تھا جی وہ فیس کر رہے ہیں, اس کو فیس کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک زیادتی کا مقدمہ تھا, مجھے غالباً جگہ ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, وہ ڈی این اے رپورٹ آئی, کہا اس نے زیادتی کی, تو 6 ماہ بعد رپورٹ آئی ڈی این اے نیگیٹو آ گیا. میں کہا جو ایسے کیسز ہیں یقیناً ان پہ اسمبلی میں بھی لوگ بات کر رہے ہیں. میں اتنا اویئر اس لیے نہیں ہوں کہ میرے حلقے میں کوئی ایسا عمل نہیں ہوا. میرے حلقے میں یہ عمل ہو تو میں فرسٹ ہینڈ سٹوری میرے پاس آئی. میں اب خوشاب میں کیا ہوا, لیا میں کیا ہوا, بکھر میں کیا ہوا, اس اگر یہ اس کے پیچھے چل پڑوں تو میرا حلقہ نگلیکٹ ہوتا ہے. لاسٹلی بتائیے گا کہ 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے, کشمیر میں ڈسپیوٹ ہے, عوامی ایکشن کمیٹی کے ہزاروں لوگ روڈز پہ ہیں, 1 ماہ کا تقریباً وقت ہو گیا ہے, جنہوں نے پورے کشمیر میں ہڑتال کی بھی کال دے رکھی تھی, پروٹیسٹ جو ناکام ہو گئی ہے میرے خیال سے, جو لیکن راولا کوٹ میں بہت بڑی تعداد ہے عوام. جی ہزاروں میں لوگ ہیں, آپ 5,000 کہہ لیں, 7,000 کہہ لیں, 10,000 کہہ لیں, 15,000. اگر تعداد کم ہوتی تو فورسز نے ان کو ایزیلی ہٹا لینا تھا. میری آپ سے سوال یہ ہے کہ آزاد جموں کشمیر کی پاپولیشن کتنی ہے؟ 50 لاکھ سے 50 لاکھ. اس میں اگر 20,000 لوگ ایک احتجاج کر رہے ہیں تو کیا ان 20,000 لوگوں کی مطالبات جو جائز ہیں, میں نے کل بھی ایک الیکشن کمپین میں بات کرتے ہوئے کی, جو جائز بات ہے اس کو ہم مانیں گے, اور جو 20,000 لوگ جتھا گٹھا ہو کر یہ مطالبہ کرے کہ وہاں کے قانون اور آئین کو تبدیل پہلے آپ نے ان کے مطالبات مانے نا, ان کی آپ نے جو روٹین تھی نا ہٹا دی اس سے, اب وہ ہر بات منوانا چاہتے ہیں زور پہ, وہ تمبر کی لکڑی لے کے. جو تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جتھوں کی جو سیاست پاکستان میں پچھلے 5-10 سال میں پروان چلی ہے, یہ مناسب نہیں ہے. مناسب مری میں انٹرنیٹ نہیں ہے سر 1 ماہ سے. یہ مجھے خصوصی طور پر آپ کے حلقے سے سوال ملا ہے کہ ہم انٹرنیٹ کی وجہ سے پڑھ نہیں پا رہے, کاروبار نہیں کر پا رہے. درست ہے, لیکن ہم توقع کرتے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں اس میں بہتری آئے گی. کچھ بات چیت ہوئی پی جی اے کے اہلکاروں سے کہ ہمارے حلقے میں تو انٹرنیٹ ہونا چاہیے. راولا کوٹ یہ پی ٹی آئی کا جو ایشو ہے اس میں یہ بیسیکلی جو کشمیر کے اندر ایشوز ہیں اس کی وجہ سے ایک جو ریاستی ادارے ہیں ان کے فیصلے کے تحت ایسے فیصلے کیے بہت سے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. جی ہاں.